टॉक शो आपके मुताबिक में आज हम रेवरेंड पास्टर अलीशा जान को खुशामदीद कहते हैं। पास्टर अलीशा जान माहिर अलहियात हैं। इनके पाकिस्तान और दुनिया भर में हजारों शागिर्द हैं। इन्हें कई जबानों पर अबूर हासिल है। आज हमने इन्हें एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए मदऊ किया है, जिसका ताल्लुक खानदानी और अज़दवाजी जिंदगी से है। तलाक के कानून में तब्दीली पर कई सालों से कोशिशें की जा रही हैं और वो लोग जो तलाक के कानून में तब्दीली के हक में हैं वो घरेलू तशद्दुद की मिसालें देते हैं और इस कानून में रुकावट का बायस मुख्तलिफ डिनोमिनेशन को भी ठहराते हैं। बाज़ का ख्याल है कि तलाक खालिस्तन इंसानी हकूक का मामला है, जबकि इंसानी हकूक कलाम मुक़द्दस ही के मरहून मिन्नत है। कुछ दलाइल ऐसे भी सामने आए हैं कि तलाक के कानून को आसान बनाया जाए ताकि तलाक के सख्त कानून के बायस औरतों को जिंदगी को जहन्नम बनने से बचाया जा सके। मगर तलाक तक नौबत कैसी पहुंचती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इन पर कोई सोचता नहीं। अगर इन वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश की जाती तो नताइज शायद मुख्तलिफ होते और बहुत से जोड़े खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते। दुनिया में तेजी से लादीनियत में इजाफा हुआ है। इसके असर से पाकिस्तानी मसीही भी महफूज नहीं रहे। इसकी बड़ी वजह मजहबी तालीम से ला इल्मी बेरा रवी है। जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त जिंदगी गुजारने का आइन होता है। पुराने अहद में हजरत मूसा ने तलाक की इजाज़त उनकी सख्त दिली के बायस दी थी, मगर खुदावन यसू अल मसीह ने फरमाया कि खुदा को तलाक सख्त नापसंद है। आज हम इन अहम मामले पर रेवरेंड पास्टर अली शाह साहब से पूछते हैं कि बाइबल मुकद्दस में क्या हदायत हैं। इसके अलावा हम तलाक के समाजी और माशी पहलू पर भी बात करेंगे। मैं पास्टर अली शाह साहब को एक दफ़ा खुशामदीद दोबारा कहूँगा और नाजरीन, आज हम जो बात करेंगे वो कलाम मुकद्दस से करेंगे और इसके साथ हम समाजी और माशी पहलू भी टच करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज की नशिस्त में हम काफ़ी कुछ कवर करें और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके कानूनी पहलू का भी जायज़ा लेंगे। और मेरा ख्याल है कि हम इस मामले को और भी बात कर सकते हैं। पास्टर साहब कैसे हैं? आज हमने दुआ करके शुरू किया है ये सारा सिलसिला, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फिर हम एक गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी पास्टर जी। सबसे पहले तो खुदाए जुल जलाल का शुक्र और उसके नाम की तारीफ हो जो सारी इज्जत और तारीफ और तमजीद के लायक है। जी। और इसके साथ आपकी दावत का शुक्रिया और मैं मशकूर हूँ। और ये 2021 का हमारा पहला प्रोग्राम है और आपने ये जो मजमून रखा है इसको मैं देख रहा था और इसका जो मेन टाइटल है उसके अल्फाज तो आपके जो दोस्त जानने वाले फेसबुक पर देख रहे हैं और देखते रहे हैं कि शादी और तलाक में बढ़ते हुए रुझानात। और ये जो रुझान है एक लफ्ज है वाहिद और इसकी जमा रुझानात जो, और आपने अंग्रेजी में भी लिखा है कि मैरिज और इसके जो ग्रोइंग जो ट्रेंड्स हैं। तो ये मैं समझता बहुत बड़ा मजमून है। और जो मेन टाइटल और इसके सब टाइटल में फिर आपने जो अंडर जो सब टाइटल है उसके भी आपने बताया। देखें आगे
کہ کہاں تک بات چلتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا مضمون ہے اور خداوند ہماری مدد کرے کہ جب ہم ان چند پہلوؤں کو ٹچ کر سکیں. اور جس طرح ہم کر رہے تھے گفتگو کہ شاید ایسے پروگرام ایسے مضمون پر تو زیادہ پروگراموں کی ضرورت ہے, اور اگر ہوا تو ایک اور شاید اس کا دوسرا حصہ ہمیں کرنا پڑے. لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں خدا کے فضل سے جہاں تک ہم چل سکیں. تو آپ نے بائبل مقدس کی بات کہی تو میں سمجھتا اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کو بڑھائیں, ہم خداوند خدا کے زندہ سچے اور لا تبدیل کلام سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ آغاز اسی کے کلام سے, کیونکہ یہ وہ خداوند کا کلام ہے جس کی جو بیس ہے, جہاں سے شادی, نکاح جو ہے, اور پھر جو طلاق جو ہے اگرچہ مضمون میں ہے, لیکن ہمارا زور طلاق پر نہیں کہ بڑھتے ہوئے طلاق اور بڑھے, بلکہ یہ دعا ہے کہ طلاق نہ ہو, خدا کرے شادی میں برکت ہو, جو خدا کا مقرر کردہ قانون ہے مرد اور عورت کے درمیان, ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان. تو ہاں میں چاہوں گا جب بھی نکاح ہو رہا ہو مسیحی, تو آپ دیکھیے خدا کے خادم جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ پیدائش کے پہلے 2 ابواب میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ پہلے 2 ابواب بائبل مقدس کے وہ 2 ابواب ہیں جب خدا نے شادی کا جو کانسیپٹ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ شادی کیا ہے, شادی کن کے درمیان ہے, کس شادی میں خدا نے برکت دی, اور دیکھیے تو وہ ہمیشہ پہلے 2 ابواب میں چلے جاتے ہیں. اور میری یہ اپیل اور درخواست ہے جو بھی ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں کہ بائبل مقدس کے پہلے 3 ابواب کا ضرور مطالعہ کریں, ضرور. ویسے تو ساری بائبل کا کریں, اور پھر خصوصاً خروج کی کتاب کے 20 باب کو پڑھیں جہاں 10 احکام, اس کی طرف میں آؤں گا. کیوں میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو پہلے 2 ابواب ہیں پیدائش کی کتاب کے, اس میں شادی جو ہے وہ بے گناہی کی حالت میں دی گئی, جس کو کہتے ہیں کہ مینز اسٹیٹ آف انوسینس, کہ ابھی آدم گناہ میں نہیں گرا تھا, کیونکہ پیدائش کی کتاب 3 باب میں پہلی بار آدم کے گناہ کے گرنے کا ذکر آتا ہے, جو ممنوع پھل جو کھایا, تو اس کے بعد کے جو پھر کیا کانسیکوینسز ہیں. اس لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اوریجنل طور پہ کہ میرج جو کیا ہے, ایک معیار خدا نے جو ہمیں دیا ہے, اس کے لیے ضرور سٹڈی کریں. اس لیے میں چند آیتیں پڑھوں گا شادی کے تعلق سے, اور جو گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ شادی پر 1-2 آیتیں پڑھوں گا, اور پھر طلاق پر بھی 1 آیت پڑھوں گا, جو بہت آیتیں, تو تاکہ ہم ایک تھوڑا سا انٹرو میں بات کو آگے بڑھائیں خدا کے کلام سے, اور پھر ان آیتوں کی طرف پھر میں واپس آؤں گا. کچھ معاشرتی مسائل پر ہم غور کریں گے. میں لفظ معاشرتی کہہ رہا ہوں کیونکہ معاشرتی تو ایک جنرل لفظ ہے, اس کے بہت حصے بھی ہیں, لیکن کچھ مسائل پر کہ کیا ہیں جو محرکات ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, جو ان ٹرینڈز کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو دیکھیے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت میں, یہ آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں, تو لکھا ہے, اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور پھر جب آپ اگلی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے, اور خداوند خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے, اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور دیکھیے یہ وہ کانٹیکسٹ بھی دیا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے بائبل مقدس میں خدا کے پاک کلام میں کہ جب پہلی بار یہ لفظ خدا کہتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. جب دیکھیے خدا نے ساری کائنات کو بنایا, تخلیق کا جو کام ہے, کائنات, تخلیق کائنات, اور پھر انسان کو بنایا, جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اشرف المخلوقات ہے, پیدائش کی کتاب 1 باب اس کی 26 آیت. تو خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ اچھا ہے, اچھا ہے. یہ خدا کہتا ہے جو کچھ اس نے بنایا اچھا ہے, اور پھر آخر میں اس نے کہا بہت اچھا ہے. اور دیکھیے
پہلی بار خدا کہہ رہا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. دیکھتی ہے مثبت سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں اور پہلی دفعہ خدا اچھا نہیں ہے. یوں اسی آیت کو اگر آج ہم لے لیں، دل تو میرا کرتا ہے اسی کی ہم تفسیر میں کرنا شروع کر دوں، اور ہماری آج کا جو پروگرام ہے یہ ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو بتاتے چلیں. نہ تو یہ میں ہمیں واز دے رہا ہوں، یہ سرمن نہیں ہے، نہ یہ لیکچر ہے، اس کو میں کہوں گا گفتگو چل رہی ہے، کنورسیشن ہوگی. میں تھوڑا سا پاز بھی کروں گا. تو اب دیکھیے اس آیت کو ہی لے لیں، اس کی طرف پھر میں آؤں گا، لیکن چلتے چلتے اس آیت کی دیکھیے خدا نے کیا کہا ہے. خدا کے کلام کی جو یہ زبردست ہر ایک لفظ زندگی بخش ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہے. اور لکھا خداوند خدا نے کہا. وہ خداوند خدا جس نے ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا سنبھالنے والا، اس نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. جو کرسچن میرج ہے اس میں جو مسیحی نکاح ہے، یہ جوڑوں کو یاد دلایا جاتا ہے نکاح کے وقت، اور یہ وہ حوالہ ہے جہاں عموماً خدا کے خادم فوراً جاتے ہیں. اوریجنل آرڈر جو ہے خدا کا، آرڈیننس جو دیا خدا نے، اس میں دیکھیے کہ فوراً خدا کا کنسرن ہے کمپینین شپ، کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اس کی کمپینین شپ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا کمپینین ساتھی. اب یہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ بھی ہے کہ جوڑے جو ہوتے ہیں، جب ہم شادی کا لفظ کر رہے ہیں تو ہماری مراد صرف مرد اور عورت کے درمیان شادی کی بات ہے، ایک مرد اور ایک عورت، ہم کسی اور شادی کی بات نہیں کر رہے. کیونکہ جو ہیومن سیکچویلٹی ہے، اگر میں انگریزی کے لفظ بھی استعمال کرتا جاؤں اور کہیں پنجابی بھی، تو میں پنجابی میں بھی اگر بعض جملے کہوں، کئی ہوتا ہے وہ گوڑی بات ہوتی ہے، اگر معاشرتی طور پر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں معاشرتی اپنے ایک مشرقی کلچر کے حساب سے، تو وہ بڑا دلچسپ ہے ان کو میں، تاکہ مطلب لوگوں تک پہنچے سادگی سے. اور ہمارا مقصد ہے پیورلی خالصتاً بائبل مقدس کی کیا تعلیم ہے، مسیحی ایمان کی تعلیم کیا ہے، اور یہ ہماری سوچ ہے تاکہ دوسروں کو کچھ آئیڈیا بھی ملے کہ ایجوکیشن بھی ہے ہمارے اپنے لوگوں کے لیے، کہ ان کے میں بھی بہت سی جہالت ہے، سمجھ نہیں ہے ان کو چل رہی. کہ دیکھیے شادی جب ہوتی ہے تو خدا بچے اولاد دیتا ہے، یہ اولاد خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر اولاد ہے یا نہیں ہے تو شادی میں بٹرنس نہیں شروع ہو جانی چاہیے، کیونکہ کئی مشرقی کلچر کی باتیں ہیں، اچھی بھی ہیں، اور بعض ایسی ہیں مردوں میں وہ کہیں گے جی دیکھو جی وہ پھر بیوی بدل لیں گے کہ اور کوئی بیوی کر لو، شاید میرے نے اولاد نہیں ہو رہی. ہرگز نہیں ہے. یہ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو کمپینین شپ پہلا خدا کا کنسرن ہے. اولاد آتی ہے تو وہ خدا کی برکت ہے، پروکریشن جو ہے، میرج بٹوین ون مین اینڈ ون وومن جو خدا نے آرڈین کیا ہے. ایک اس کو دیکھنا کمپینین، اور دوسرا جو ہے اس میں خدا نے یہ کہا کہ یہ مددگار ہے، ہیلپر، ہیلپ میٹ. اور یہ آیت جو ہے بہت کچھ بتاتی ہے، چلو اس کی طرف پھر آئیں گے. اور پھر یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کو اور دوسرا جو حوالہ ہے وہ ملاکی کی کتاب میں ہے ڈیورس کے تعلق سے، اور بے شک اور بھی آیات ہیں، یہ ابھی سٹیج پہ نہیں میں چاہوں گا ہم ان سب کی طرف جائیں، لیکن یہ ایک آیت ہے جو ملاکی کی کتاب میں. ملاکی، اب یہ دلچسپ بات غور طلب ہے کہ یہ پیدائش بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے جب بے گناہی کی حالت میں یہ شادی کا جو خدا نے مقرر کی. ہم اس سے کنفیوز نہ کریں، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ پھل سیب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی سیب بندہ کھا رہا ہے تو جی سیب کھایا تو پھر مرد اور عورت کو احساس ہوا کہ ہم نے جو رشتہ ازدواج کے تعلق کو سمجھنا، یہ ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ جو پھل کا ہمیں نہیں پتا سیب تھا وہ کیا تھا، لیکن وہ اس کا ذکر پیدائش 3 باب میں ملتا ہے، اور پیدائش 3 باب سے پہلے خدا نے یہ ریلیشن شپ بتایا. پیدائش 2 باب کے آخر میں پڑھیں، مرد اور عورت جو تھے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ یہ رشتہ ازدواج میں ہے. اور اب طلاق کی جب بات آتی ہے تو ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کو میں آپ کے لیے یہاں پڑھوں گا. 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا
فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں. دیکھیے خدا کہہ رہا ہے, یہ خدا جس نے شادی کو مقرر کیا in the state of innocence, اور انسان ابھی گناہ میں بھی نہیں گرا تھا, اور وہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہے طلاق سے بیزار ہوں. اب اردو میں بیزار کا مطلب کیا اس کا گہرا, لیکن انگلش میں اس کا سمپل مطلب ہے I hate divorce. اور یہ ہیٹ جو ہے, یہ ہیٹ دیکھیے خدا تو پاک ہے, خدا قدوس ہے, اس کے جو ہے اس میں ذرا بھی گناہ نہیں. خدا جو ہے اس کی جو ہیٹرڈ ہے وہ بھی پاک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہولی ہیٹرڈ. گناہ کے لیے نفرت کرنا یہ تو اچھی ہیٹرڈ ہے. جب کوئی گناہ ہے, بری بات ہے, بدی کی بات ہے, to have hatred for that is a good hatred. کیونکہ خدا خود جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں نا I must hate sin, I must hate that is wicked, sinful, dirty, filthy. So یہ جو ہے خدا کہہ رہا ہے ہیٹ جو ہے میں اس سے بیزار ہوں, I hate it. اور آگے پڑھیں گے اور کیا خدا کہہ رہا ہے, میں اس کو آگے پوری آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. اور لکھا ہے اور اس سے بھی, اس کو مرد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو. میرے عزیز ساتھیوں اور بہنوں بھائیوں اور فرینڈز, اور یہ جو ہے عزیز بہن بھائی جو میں مسیحی بہن ایمانداروں کو مخاطب کر رہا ہوں اور ان جنرل فرینڈز کو بھی, دیکھیے اب اس ایک آیت کو لے لیں, اب اس آیت کا ایک ایک لفظ لے لیں, کتنا زبردست زندگی بخش ہے. اور یہ میری اپیل ہے, درخواست ہے کہ دنیا کا کوئی بھی وکیل ہے, کوئی بھی جج ہے, کوئی بھی چیف جسٹس ہے, اس کو ضرور بائبل مقدس کو پڑھنا ہے. کیونکہ آج کے جو آپ کا مضمون بھی ہے, بڑھتے ہوئے جو ٹرینڈز ہیں, ان ٹرینڈز کے پیچھے جو بہت سی قباحتیں ہیں, وہ قباحتیں بھی ہیں. ہم انگلینڈ میں بیٹھے, میں لندن میں بیٹھا ہوا ہوں, میری کل ابھی یہاں میں پاز کروں گا, ہم تھوڑے سے معاشرتی کی طرف تھوڑا سا آئیں گے کہ جو محرکات ہیں وہ کون سے ہیں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز جو ہیں جو ان ٹرینڈز کو بڑھا رہے ہیں. دیکھیے یہاں لندن میں میری کل 2 بیرسٹر سے بات ہوئی ہے, دونوں میرے دوست ہیں, وہ لندن میں بڑی بڑی عدالتوں میں جاتے ہیں. میں ان سے اپ ڈیٹس لے رہا تھا, مجھے اپ ڈیٹ کریں اور لیٹسٹ کیا تھنکنگ ہے. اور ایک نے میں نے 5 منٹ مانگے, اس نے مجھے 1.5 گھنٹہ دیا, وہ مجھے مفت مشورے دیتے, میں شکر کرتا ہوں خداوند مسیح کا. اب دیکھیے ہمیں لیٹسٹ تو پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے, اور یہاں بعض ججز جو ہیں وہ خدا کا نام بھی نہیں بیچ میں لاتے. اور کیونکہ بہت سے دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ جو انگلش لا ہے, جو انگلش لا دنیا میں بھی پریکٹس ہو رہا ہے, اس کی جو پریمس ہے, روٹ جو ہے وہ خدا کے 10 احکام ہیں جو اخلاقی شریعت ہے, the 10 commandments. اور اب کیا ہو رہا ہے, بہت سے بعض ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں, سوشلسٹ ہیں, کمیونسٹ, مختلف سوچوں کے ہیں, اور وہ دیکھیے ان کا جو ہے, اس لیے جب فیصلے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے جج, بہت سے جج بڑے اچھے فیصلے دیتے ہیں عدالتوں میں, لیکن بعض ججز جو ان کے فیصلے بھی جو ہیں وہ سلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے, اور وہ ایسے جسٹس دیتے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا جو ہے اس کی بھی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. اب دیکھیے میں اپنے چرچ میں, آپ نے بات کی ایجوکیشن کی, چرچ کے جو اپنے لوگ ہیں لندن میں, ان کے لیے میں نے 10 کمانڈمنٹس دی ہیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیمرے پہ, یہ دیکھیے 10 کمانڈمنٹس ہیں. یہ اس کے اوپر دیکھیے کیا لکھا ہے, گاڈز لا آف لو, دا 10 کمانڈمنٹس. اور یہ جو ہے یہ اسپیشلی پوسٹر میں نے بنوایا ہے یہاں ایسٹ لندن میں پرنٹر سے, اور لکھا ہے ریٹن ود دا فنگر آف گاڈ. اور دیکھیے یہ ایکسودس جو ہے, ایکسودس, اور وہ اس کے 31 باپ, ایکسودس چیپٹر 31 اس کی 18 آیت میں لکھا, خدا نے اپنی انگلی سے لکھ کر موسیٰ کو دیے پتھر کی تختیوں پر. اور یہی 10 احکام جو ہیں اس کو مورل لا بھی کہتے ہیں, خدا کی اخلاقی شریعت,
कामल शरीयत और ये परफेक्ट है, परफेक्ट कामिल है। 10 अहकाम, द 10 कमांडमेंट्स। पास्टर जी मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा सांस भी आप ले लेंगे, आपकी हाँ जी, ठीक है। बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। हाँ जी। ये 24 मई 2016 की बात है कि मंसूर अली शाह जो जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, जहाँ पे जो एक अपील हुई कि मैंने जो है वो अपनी बीवी पे बतान नहीं लगाना, उसको बगैर इल्ज़ाम के मैं तलाक लेना चाहता हूँ, तो तब उन्होंने ये फैसला करते हुए कहा कि जिस तरह इंग्लैंड की मिसाल दी, जो आप इंग्लैंड में क्या इंग्लैंड में बड़ा आसानी से तलाक हो जाती है? एक बात ये भी आप ज़हन में रखें। दूसरा 1800 जो 69 का लॉ है, इंग्लिश लॉ पाकिस्तान में, जो उसके मुताबिक जो है शिक नंबर, जो शिक उसकी 10 है, 7 है उसमें, और 7 में जो है वो बद चलनी का इल्ज़ाम लगाना पड़ता है औरत पे, ठीक है? तब जाके तलाक हो सकती है। जो फिर ज़िया ने जो है वो शिक 7 निकाल दी कि हरामकारी के बायस नहीं दी जाती। मैं थोड़ा-सा आप अपने नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, वो क्या इंग्लैंड में या दूसरे ममालिक में बड़ा ईज़ी तलाक हो जाती है? देखिए, हुँ, वही मैं कह रहा हूं कि इसमें जो उसकी तरफ मैं आऊंगा, मैं नहीं चाहता मैं सारी ग्राउंड्स की लिस्ट बताना शुरू कर दूं कि हुँ, कितनी ग्राउंड्स हैं, क्या हैं। लेकिन हुँ, देखिए कि जो रवायती ट्रेडिशनल तौर पे था, जो खुदा का हुँ, जो कानून था, उस पे जो मैं बाइबल की तरफ आऊंगा आपके इसी सवाल के कुछ तो मुआशरती मैं चाहता था हम उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स पे बात करें, मैं इसी का थोड़ा सा जवाब देता हूं। हुँ, आपकी बात दुरुस्त है, इसको बहुत आसान कर दिया, बनाया जा रहा है। इसके मुख्तलिफ जो हैं, देखिए मैंने कहा है ना कि बाज़ जजेस भी और यहाँ जो बहुत से अब लोग हैं, हुँ, अगरचे उनकी राहों में वो मसीही ईमान की तालीम 10 अहकाम इंग्लिश लॉ की जो प्रेमिस है, बेस हुँ, है, हुँ, वो तो खुदा का कानून है। लेकिन जो बाज़ हैं बेदीनी में हैं, वो अब जो है वो भी भूल रहे हैं कि देखिए खुदा का मुकर्रर करदा क्या, ये ले लें समझे सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड कहूंगा, सो कॉल्ड मैरिज तो नहीं है जिसको ये कानून पास हो गया जिस तरह गे मैरिज वाला था, इसको तो हम कहते हैं अनलॉफुल लॉ। मैं इसको लॉफुल नहीं कहूंगा, अनलॉफुल लॉ ये फ्रेज मैं इस्तेमाल कर आपके सवाल का बराह रास्त जवाब दूं। हाँ, इसकी आसानियां कर दी गई हैं। देखिए अभी एक लेटेस्ट जो अभी लॉ नहीं बना, अभी नहीं बना, खुदा का दुआ करें ये ना बने, क्योंकि उसका फ्रेज है, उसके दो अल्फाज, उसको कहते हैं नो ग्राउंड। यानी हम तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, किस ग्राउंड पर? मसीही ईमान में जो है, एक तो जना है जिसको अडल्ट्री कहते हैं, और फिर दूसरा है वो एक और सिनेरियो है जिसको डिजर्शन कहते हैं। ये डिजर्शन इंग्लिश लॉ की डिजर्शन की बात नहीं है, वो पहला करंथियों 7 बाब को आप पढ़ सकते हैं कि बा ईमान जो है बंदा है शादी, वो उसकी तरफ मैं आऊंगा, मेरे है इस नोट्स में, उसकी तरफ मैं आऊंगा। तो क्या जो है बा ईमान जो है उसको हक नहीं दिया गया। ये चले आपके सवाल का जो उसमें ही इधर ये इशारा कर देते हैं ताकि बाज लोग फिर वो इंतजार करेंगे कि देखिए कि जो नो ग्राउंड है, अभी ये कानून पास नहीं हुआ। वो कहता है कोई ग्राउंड नहीं, मेरा दिल करता है, जो भी कोई भी रीजन हो सकती है, यानी ग्राउंड होनी नहीं चाहिए, मेरा दिल करता है तो मैं जाऊं वो पास्टर जी ये जो फैसले कई दफ़ा आ जाते हैं, उन फैसलों पर रेफरेंसेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जी इन्होंने मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, वो फैसला दिया है कि भाई बगैर इल्ज़ाम के आप इसको जो है तलाक दे सकते हैं अपनी बीवी को। मैं एक इसी के साथ जोड़ता हूँ ताकि हमारी गुफ्तगू हेल्थी तरीके से मैं आगे बहुत बढ़े। अच्छा, आपने मुझे, मैं अवेयर नहीं हूं चूंकि देखिए हुँ, मुझे आप हुँ। अपडेट करें, मैं अच्छी बात है, ये मुझे नहीं वाकया का पता कि जो फैसला हुआ है, लेकिन मैं जो आप करेंगे मैं उसको फिर इस नहीं, जो मसला मैं बताएं मैं इसको आगे जवाब देता हूं। हाँ जी। आगे लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं क्या क्या बीवियों पे तशद्दुद होते रहे हैं? क्या वो शराब पी के उनको क्या जुल्म करते जला देते हैं?
اور طلاق کا تو قانون بہت سخت ہے, اس میں آسانیاں پیدا ہونی چاہیے تاکہ بیوی کو اس کے جینے کا حق دیا جائے, وہ طلاق لے لی جائے. اس کے خیر مضر اثرات تو سماجی اور معاشی طور پہ بے شمار ہے کہ طلاق شدہ عورت کا کیا کرتے ہیں, لیکن بہرحال ہم اسی ٹاپک میں رہتے ہیں کہ پہلے ہم بائبل اور جو آپ بات کر رہے تھے, میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ برٹش میں دیکھیں ڈائیورس کو کیا اتنا ایزی بنا دیا ہوا ہے کہ آسانی سے جس کا دل کرتا ہے وہ لے لے طلاق. دیکھیے لا نے لا جو ہے یہاں پہ اس کی بعض جو ہے, اب ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک گراؤنڈ ہے یہاں پہ, اس کو کہتے ہیں ان ریزنیبل بیہیویئر. ان ریزنیبل بیہیویئر جو ہے یہ ایک گراؤنڈ ہے ڈیورس کے لیے جو دیکھی جاتی ہے. اس میں کیا ہے کہ جب کوئی وربل ابیوز ہے اور یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, اب دیکھیے اس کو آپ لے کر لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں کہ جی یہ گراؤنڈ ہے, لیکن جو جج ہے, جج ہمیشہ جو ہے اس نے اگر جسٹس کرنا ہے, اس نے اگر یہ جو میں انگریزی کے لفظ بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے دیکھیے اگر دوسرے کا بھلا سوچنا ہے, ایک ہیومن بینگ کا, ہیومن جو سول ہے, تو اس کو کون سے اصولوں کو بھی پورا کرنا ہے, وگرنہ وہ ججمنٹ جو ہے جسٹ نہیں ہے. وہ کیا ہے, اس کو ایک کہتے ہیں ویراسٹی, جس کو ہم کہتے ہیں سٹی نہیں لفظ انگریزی کا, اس کے پیچھے پنجابی میں ویرا لگا دیں, VERACITY. ویراسٹی کا مطلب ہے جو پرنسپل آف بینگ ٹروتھفل اینڈ آنےسٹی, اور پھر فیئرنیس اور ایکوٹی. یہ میں لفظ استعمال ججز جانتے ہیں, وکیل بھی جانتے ہیں کہ ایوننیس, فیئرنیس, یہ بائبل نے تو دی ہے. جسٹس لفظ جو عدل ہے پہلی بار بائبل نے دنیا کو دیا ہے, اسی لیے بائبل کو پڑھنا مسٹ ہے. اب وہ جو آپ نے جج کا ذکر ہے میں نہیں جانتا, لیکن اس نے جو بھی فیصلہ دیا ان کو چاہیے تھا کہ بائبل مقدس کی طرف آئیں, جو اسکالر ہیں, جو جانتے ہیں. اور انگلینڈ کی مثالیں نا, انگلینڈ کی آج کے ہوتے ہیں, لوگ لے لیتے ہیں سناریو کہ, اور آپ کا ٹاپک بھی ہے کہ دیکھیے کہ شادی اور طلاق میں بڑھتے ہوئے رجحانات. حالانکہ انگلش لا کی جو ہسٹوریکل لا ہے, جو ٹریڈیشنل ہیں, جو روایتی ہیں, فیصلے ہو چکے ہیں اسٹیچوری, وہ تو بہت اچھا, وہ گڈ لا ہے, گڈ لا ہے. اس میں جو انسان کے چینجنگ بیہیویئرز ہیں ان کی مثالیں نہیں لے کر قانون بنانے چاہیے اور فیصلے دینے چاہیے. چینجنگ بیہیویئرز کو نہیں اگزامپل بنانا چاہیے. یہ جو وکیل ہے وہ سمجھتے ہیں, جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں, کہ دیکھیے سوشل بیہیویئر تو چینج ہوتے, انسان تو گناہ کی وجہ سے دیکھیے اس کا بیہیویئر اگر خراب ہے تو میں اس کی اگزامپل کو ایز اے ریفرنس نہیں بنا سکتا. مجھے وہ بیس لینی ہوگی کہ جو گڈ لا ہے. چلو اس کو ہی لے لیں, یہ بات بتا لے کہ ایک چینجنگ بیہیویئر ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے وہ بیچ میں جی مجھے فریڈم ہونی چاہیے, جو میرے دل میں کرتا ہے. پھر تو شادی کا جو خدا کا مقرر کردہ قانون ہے, اس کی جو سینکٹٹی ہے, جو اس کا جو تقدس, اس کی تو وہ تو پھر انسان جانوروں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر جائے. ہیومن بینگز جو ہیں ان کو خدا نے قانون دیا. اب دیکھیں قانون جو ہے, ابھی ہم نے قانون کو بھی سمجھنا ہے. جب قانون کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, میں یہ بھی بتاتا ہوں, آپ نے وہ مسائل پیش کیے, یہ جو انریزنیبل بیہیویئر یو کے میں جو ہے, یہ ایک گراؤنڈ جو ہے, ایک پڑھا لکھا جو جج ہے وہ اس کی ایک گراؤنڈ کو لے کے ایک دم نہیں طلاق کے لیے کہہ دے گا. جو ججز کو بھی, یہ ججز کے لیے بائبل کا پیغام ججز کے لیے بھی ہے, دنیا کے ججوں کے لیے بھی ہے کہ وہ سنیں خدا کے کلام کی, پڑھیں, ریفرنس بک کے طور پر ایک دو حوالے پڑھ لیے. ان کو چاہیے کہ خوب سٹڈی کریں بائبل مقدس کی, اور کیونکہ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابوں کو انگریزی میں the law کہتے ہیں, the law, تورا تو نور اور ہدایت ہے. اور اب یہ جو چیز ہے کہ اس کو لے لیں, جو ہے وہ کیا کہیں unreasonable behavior جو ہے, اس میں ایک عورت کہتی ہے میرا بندہ جو اس نے جی مجھے تھپڑ مارا. اب جو پڑھا لکھا جج ہے, جو کامن سینس بھی استعمال کرے گا, اور اس کو کرنی چاہیے کامن سینس, کوئی میں کسی ایک جج کی نہیں لے رہا, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کس جج کی. خدا کا شکر ہے
जजेस जो हमारे पाकिस्तान में जजेस हैं अदलिया, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए बड़े पढ़े लिखे जजेस हैं, अगर किसी को एक आध करता है तो उनको फिर सोचना चाहिए, रिव्यू करें। खुदा का शुक्र है, हम तो अच्छी मिसालें देते हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा सिस्टम है, जो पढ़े लिखे जज हैं, पढ़े लिखे वकील हैं, बड़े अच्छे फैसले, खुदा का शुक्र हो। इसलिए मैं ज्यादा माजरत के साथ मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये यूके का भी हो सकता है। मैंने यूके की आपको मिसालें दी हैं कि यहाँ अगर एक जज बैठा हुआ है, उसको पता है कि ये मैंने जो बात की है, फैसला कर रहा हूं, वो क्या करेगा। लंदन के जज की मिसालें लें, यहाँ एक जज है, वो बैठा हुआ है सीट पे, उसने वो क्या करेगा। मेरी ये बैरिस्टर से जब बात हो रही थी, ये मेरा दोस्त है, उसने मुझे 1.25 घंटा दिया बड़ी तफसील से। मैंने उस सारी, मेरी एक आदत है ब्रीकी में जाना, छोटी छोटी बात उसको कि जड़ तक जाएं ताकि किसी के ज़हन में गलत फहमी ना पैदा हो। अब गलत देखिए कि वो बैरिस्टर कह रहा था कि मैंने उस पास्टर ये जो अनरीजनेबल बिहेवियर है, इसका ये कि अगर एक औरत कहती कि मैं थप्पड़ मार, मुझे में बंदे ने थप्पड़ मारा, ये आता है शराब पी के आ जाता है रोजाना, ठीक है ना, आता है। और इसका बिहेवियर जब एक दफा तो आ गया पी के शराब, जज सुनेगा, जो कॉमन सेंस रखता है वो गौर से सुनेगा कि इस औरत की जब भी जज फैसला करता है वो इंटेंशन तक जाता है, चाहे कत्ल हो कुछ भी हो, वो इंटेंशन जड़ तक, इसका इरादा क्या है, इंटेंशन। और इसके आगे जो है विक्टिम जो है, इसके जो सोच क्या है कि थप्पड़ के पीछे उसका उसकी सोच क्या है, उस तक वो पहुंचने की कोशिश करेगा। और फिर ये क्या रेगुलर बिहेवियर है, और इसके लिए जो औरत है उसके डेंजर्स क्या है। अब देखिए पाकिस्तान की मैंने, आपने वो मिसाल दी, मैं पढ़ रहा था, आप ही ने मुझे आर्टिकल्स भेजे एक दो उर्दू में, कि एक बंदा कहता है जी एक मसीही शराबी जो है अपनी बीवी पर जुल्म करता है। पहले तो यही कॉन्ट्राडिक्शन है। जो वाकई मसीह यस्सु पर ईमान रखता है, बाइबल मुकद्दस की तालीम पर चलता है, वो तो अपनी बीवी पर वायलेंस करेगा ना। मैं तो वो मलाकी की किताब से आपको आयत पढ़कर सुना दिया, वो कितनी प्यारी एक आयत में, वो दरिया को कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर दिया एक आयत ने। तो वो तो अपनी बीवी का सोचेगा, उसका एहसास करेगा, उससे प्यार करेगा, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। ये तो खुदावंद मसीह ने और बाइबल मुकद्दस की तालीम है। तो जो वायलेंस करता है वो तो शर्मनाक बात है, औरत पर हाथ उठाता है। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए एक मसीह है, हम तो एक कीड़ी जो है जिसको चूंटी कहते हैं, बाइबल हमें मिसाल की किताब में कहते हैं कि चूंटी को भी नहीं मेरी वजह से कोई नुकसान होना चाहिए। देखिए उस पर भी, उसका भी एहसास है, उससे हमने सीखना है। तो ये एक मसीह की मोहब्बत हमें इस तरह सिखाती है। तो वो उसमें ये जो मिसालें हैं, इनको बेस नहीं बनाना चाहिए। ये जो जो ग्राउंड है ये गलत है, और ये गलत इसको नहीं, क्योंकि उसमें इसीलिए हमारे नकाह की तरफ जब मैं आता हूं तो देखिए जो मशरकी कल्चर की बहुत सी अच्छी बातें हैं कि अगर इस तरह एक दो वाकया होता, खुदा ना करे, तो कई दफा मशरकी कल्चर में होता है बीवी जो अपने मेके के वो वालदैन के पास चली जाती है, ठीक है। तो फिर वो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं सब मिलजुल कर कहते हैं अभी क्या वजह है, उसको कुछ समझाते हैं। मुझे ये भी पता है कि कई शराबी लोग हैं, वो अपनी गवाही देंगे, आपको बताएंगे कि मैं शराब पीता था बड़ा, मैं अपनी बीवी पर जो उसके साथ जुल्म, ये नहीं कि उसने खुदा ना करे बहुत सीरियस, उनके पास वैसी ऐसी भी मिसालें हैं। तो फिर उसने यीशु मसीह से दुआ करना शुरू कर दिया, मसीह मुझ पर रहम कर, मैं गुनाहगार हूँ। वो तौबा करता हूँ और वो बहाली आती है बड़ी, और जबरदस्त है उनकी शादी में, बड़ी जबरदस्त मिसालें हैं। तो हमने ये छोटी छोटी बातों को नहीं लेना। अब देखिए जब पास्टर यीशु, जी, पास्टर जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। बीच में असल में कुछ लोगों ने बकायदा एग्जाम्पल वहां पे अदालत में जाके दी। ये एक बंदा जो है वो किसी का मतलब खावंद कत्ल करके चला जाता है, क्या बीवी उसकी ताहयात उसका इंतजार करे? मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल इंतहाई नाकस एग्जाम्पल है, जिसपे जो है मंसूर अली शाह या अब मैं आगे क्या जाऊं, क्योंकि मुतनाज़ा भी डर है। कोई लोग इस बात पे तो मुझे जो है वो कहा कि जी अपने लीगल एडवाइजर जो है वो तैयार कर लो, मैं नोटिस देने वाली हूँ। एक वकील साहबा ने मुझे धमकी भी दी इस बात पे कि आप पहले ऐसे थे। काफी उन्होंने उछाला भी बात को। बात जाते हैं फिर इस बात पे कि क्या जुल्म और जबर होता है, इसको मेरा ख्याल है इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। इसका जो ऐसे वाकयात होते हैं
शोहर मारता है या ये करता है, तशद्दुद करता है, क्या उस प्रोसेस में जो है, जो माशरती हमारे समाजी कल्चर है, कि पहले देखा जाता है, परखा जाता है, ये बंदा कैसा है, कहाँ पे अपने बेटी को ब्याना है, तो क्या ये ज़िम्मेदारियाँ या ये जो मंगनी होती है, इसके बीच में टाइम होता है, वो सारे देखते हैं। अच्छा, हाँ और जी। एक मैं बात फिर ज़रा पीछे जाऊँगा, सॉरी पास्टर जी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी गुफ्तगू अभी तक अपने नतीजे पर नहीं पहुँच पाई, बहुत लंबी बात हो जाएगी। पहले आप नहीं, अभी बताइएगा। हम नतीजे पर नहीं आए, अभी तो हम बुनियादों पर बात कर रहे हैं, अभी हम नतीजे पर नहीं जंप नतीजे पर लगाएंगे वो। निकाह जो है, 2 इंसानों के दरमियान मुआहदा है या अहद है? ज़रा आप इसकी थोड़ी वज़ाहत करें, थोड़ा और ईज़ी हो जाएगा काम। मैं आता हूं इस मुआहदे और अहद की तरफ, जी। लेकिन आपने वो मुआशरती, इंट्रो में हमने कहा था कि कुछ हुँ, मुआशरती जो है ना, ये जो बढ़ते हुए ट्रेंड्स हैं, हुँ, उनमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो है, मैं थोड़ा सा मुझे इशारा कर लेने दे, चंद जो है, हुँ, बहुत से हैं। हुँ, मैं एक उसको मैं चंद मिसालें दे दूं, चले हुँ, छोटी सी मिसालें। देखिए, हमारे कल्चर की बहुत अच्छी बातें हैं, मशर की कल्चर की, हुँ, और वहां पे कुछ ऐसी भी हमारे कल्चर में बातें हो रही हैं जिससे हमने दुआ करनी है कि उसको हम बेहतर करें। हुँ, ये मैं जनरल बात कर रहा हूं, अभी मैं हुँ, क्रिश्चियन मैरिज की बात नहीं कर, एक मैं जनरल बात कर रहा हूं। हुँ, मशर की कल्चर, ये तो कुछ भी किसी मुल्क की भी हो सकती है। देखिए, हमारे माशर की कल्चर में क्या होता है, या देखे वो, आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो इससे इत्तेफाक करेंगे, अगर बिल्कुल नहीं करते तो मैं सारी तो नहीं मसाइल बता रहा। देखिए, शादी से पहले कितनी दुआएं होती हैं मियाँ बीवी के जोड़े के लिए, खुदा उनके लिए ये अच्छा रिश्ता करे। और जब वो शादी के दिन के, चलो शादी के करीबी दिनों की ले ले मिसाल, सिर्फ शादी से कुछ दिन पहले हफ्ता रह गया है, तो कितनी लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो करीबी रिश्तेदार हैं वो ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू, उनको मनवाने में भी शादी में आना है, ये है वही, वहीं से बिटरनेस शुरू हो जाती है। अभी जो जोड़ा शादी में हुआ भी नहीं हमा, तो वो बेचारे देख रहे थे भी क्या हो रहा है। एक तो ये है। और अभी शादी हुई भी नहीं, शादी का दिन आया, चलो बड़ी ज़ियाफ़तें हुई, खुशी की बात। तो एक इनसिक्योरिटी होती है कि जो लड़की वाले होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि जी हमारी लड़की को तहफ़्फ़ुज़ मिले, हमारी बेटी खुश रहे। हुँ, और फिर हमारी कुछ मुआशरती ऐसे मसाइल हैं, बाइबल मुक़द्दस ने क्लियर कट तालीम दी है, गाइडलाइन दी है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ेगा, अपने, देयर इज़ लीविंग एंड देयर इज़ क्लीविंग, अंग्रेजी के 2 अल्फाज हैं, लीविंग एंड क्लीविंग। यानी एक होता है कि अपने माँ-बाप को, माँ को पहले कहा है कि माँ-बाप को छोड़ेगी, पैदाइश 2 बाप को पढ़ें, जेनेसिस चैप्टर 2, कि माँ को पहले किया, माँ, क्योंकि ये डर है कि दुल्हा साहब जब शादी हो जाती है तो कहते ने पंजाबी चे, वो कहते दुल्हन बेचारी अकेली बैठी रहती है, वो तो कहेगा दुल्हन, वो कहे जी वो तो अपनी माँ दे गोडे मोडी बह रहे हैं। यानी ये देखिए, ये सीधी कल्चर की बातें हैं। और फिर लड़की जो वाले हैं उनको सिखाएगी, सास बहू की लड़ाई जो है वो शादी होते ही शुरू हो जाती। लेकिन सारी सास तो ऐसे नहीं करती, वो बात सासें वो तो दुआएं करती हैं ये खुश रहें। अगर एक छत के नीचे भी रहते हैं, अगर उनके पास बड़ा घर है, तो कोशिश करें कि फैमिली यूनिट बनी है, तो उसके लिए दुआ करें कि वो झगड़े ना हो। क्योंकि लड़की वाले कह देंगे, मैं किसी की मिसाल नहीं दे रहा, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ चंद। तो लड़की की माँ कहेगी दुल्हन कहते जानदियां ही ना, पंजाबी में अगर जो समझते हैं लोग, वो कहेगी जानदियां ही ना, ये अपनी सस नूं तू नुकरे ला देना है, ते मुंडे नूं तू अपनी मुट्ठी च रखना है। यानी इस तरह की जो बातें हैं ये ठीक नहीं है, इस तरह की। अब मेरा एक अंग्रेज दोस्त है, उसने ये कहा है कि जो इन लॉज हैं, ये बड़ा प्यारा जुमला भी है, इन लॉज जो हैं, दे मस्ट नॉट बिकम आउटलॉज। जो अंग्रेजी को समझते हैं वो इस जुमले को नोट करें, जो शादी करने वाले हैं, जो शादीशुदा जोड़े हैं या शादी हो रही है, इन लॉज चाहे लड़के की तरफ से हो लड़की, इन लॉज मस्ट नॉट बिकम आउटलॉज। तो हाँ, चलो मैं इस तरह थोड़ा सा पॉज करता हूं, और आपकी ये मैं कुछ मुआशरती जो है मसाल की तरफ इशारा कर, तो वो यूं तो बहुत मैंने सिर्फ ऐसे चंद थोड़ा सा इशारा किया है ताकि शादी में बिटरनेस ना पैदा हो।
اور جیسے کو اور یہ جو ہے طلاق کے لیے کئی دفعہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی. تو آپ نے کیا کہ یہ معاہدہ اور عہد ہے, ٹھیک ہے. نہیں, میرا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ کیا طلاق جو ہے کہ دو انسانوں کے درمیان معاہدہ ہے یا جیسے سیکریٹ کہتے ہیں یا عہد ہے, کیونکہ بالکل وہ بالکل بائبل مقدس پہ ہاتھ رکھتا ہے ہاں جی کہ وہ تا حیات وفادار رہے گا اور کافی عہد ٹھیک ہے. اس کرتا کا ہے. ہاں جی میں جواب دیتا ہوں. جی. اردو میں جو ہم یہ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں, معاہدہ یا عہد, ہم. بنیادی طور پر تو ان کا میننگ ملتا جلتا ہے, لیکن میں بھی بتاؤں گا کس لفظ کو میں زیادہ ترجیح دوں گا. معاہدہ نہیں, اور لیکن عہد ایگریمنٹ تو ہوتا ہے کچھ دیر تک, ایگریمنٹ تا حیات نہیں ہوتا. نہیں, جو ایگریمنٹ بھی ہے وہ عہد میں ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ہم. یہ تھوڑا ہم. میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں ہم. کہ دیکھیے معاہدہ اور عہد جو ہے دونوں کا ایک کانسیپٹ تو وہی ہے کہ جو قول و قرار ہونا ہم. اور عہد کرنا, لیکن زیادہ بہتر لفظ اگر ہو تو اردو میں ہم عہد کو لے لیتے ہیں. عہد جو ہے اس کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ ہے کووننٹ, اور یہ بڑا اسٹرانگ لفظ ہے. اور یہ جو عہد ہے اس کو مسیحی ایمان اور بائبل مقدس نے, چاہے کوئی بھی وہ دیکھیے ڈینومینیشنز ہو, پریسبٹیرین ہو, بیپٹسٹ ہو, یہ بشبی نظام ہے یا نان بشبی ہے, یہ اس پہ اتفاق کریں گے کہ وہ مانیں گے کہ یہ جو میرج ہے, میرج از اے کووننٹ بیفور گاڈ. بیفور کا مطلب ہے سامنے نہیں کہ خدا کے سامنے, خدا کے حضور بھی, کہ یہ خدا کے حضور یہ عہد ہے. میرج از اے کووننٹ, اور کووننٹ ایک اسٹرانگ ہے. دیکھیے ہماری بائبل جو ہے پرانے عہد نامے کو ہم اولڈ کووننٹ کہتے ہیں اور نئے کو نیو کووننٹ. یہ کووننٹ کا لفظ ہم اور جب کووننٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے مسیحی نکاح جو ہے, شادی کا وقت جو ہوتا ہے, یہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہ جو جوڑے جب جمع ہوتے ہیں وہاں, تو پاسٹر جب وفاداری سے پیغام دیتا ہے تو شادی کے نکاح کے بعد میاں بیوی کہتے ہیں ہوں جی نکاح پکا ہو گیا. اور اس میں جو خدا کے حضور یہ عہد ہوتا ہے کہ ہم خدا کے حضور کر رہے ہیں, کیونکہ گاڈ some basic facts we need to remember when it comes to marriage between one man and one woman. وہ یہ ہے کہ God ordained it, خدا نے اس کو مقرر کیا, and God ordained it in the state of holiness. نوٹ کریں, اور in the state of innocence of man. اور آپ نے جو وہ سیکرامنٹ کا لفظ کیا, میں اس کے لفظ سیکرامنٹ کی جو ایٹیمالوجی اور سیمینٹکس میں نہیں جانا چاہتا. جو سیکرامنٹ کا بھی لفظ ہے, دیکھیے مسیحی ایمان میں ہم کہتے ہیں دو سیکرامنٹ یسوع مسیح نے کیے, ایمانداروں کا بپتسمہ اور عشاء بانی. اس میں جو سیکرامنٹ جو کہ لفظ اس کا آئیڈیا بیسک, اس میں بھی ایک آئیڈیا ہے کہ بیسکلی کہ آپ جو ہے وہ ایک اوتھ کا آئیڈیا, ایلیجنس کا, اسی لیے وہ کووننٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو, اور وہ جب کوئی ہوتا تھا کسی کو ایک خاص موقع کے لیے جو ہوتا تھا, تو یہ ایک اس میں جو جب ہم میرج کی بات کرتے ہیں تو اس عہد کو لے لیں. کووننٹ ہی بہت بڑا ایک زبردست, اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ خدا نے ordain کیا اس کو, اور یہ جو ordain کیا اس عہد کو کووننٹ جو ہے, یہ دیکھیے ان دا اسٹیٹ آف نکاح کے وقت یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ خدا نے اس کو ان دا اسٹیٹ آف انوسینس آف مین, اور بے گناہی کی حالت میں خدا نے یہ آرڈیننس جو ہے میرج آرڈیننس مقرر کیا بٹوین ون مین اینڈ ون وومن. اور اب جو ہے اس میں جو خدا کا پاک کلام ہے وہ صاف طور پر, واضح طور پر, جب یہ دیکھیے خدا کے حضور عہد ہوتا ہے تو جوڑے کو پتا ہے کہ یہ خدا نے مقرر کیا ہے, اور اس میں پھر یاد دلا جائے کہ جب تک موت جدا نہ کرے. دیکھیے جب تک موت جدا نہ کرے, یہ نکاح کے وقت باتیں جا رہی تھی, دکھ سکھ میں, امیری غریبی میں. یہ دیکھیں جب شاہی خاندانوں کی شادیاں ہوتی ہیں, ملکہ الزبتھ کے خاندانوں کو, تو کیا ان کو کوئی غریبی امیری میں کوئی کمی ہے؟ وہ شاہی خاندان والے بھی جملہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دکھ سکھ ریچر اینڈ پور. تو یہ ٹریڈیشنل ہے, یہ خدا کا مقرر کر, اور ہم نے اس کی بیس کی طرف جانا, بیک ٹو جو خدا نے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے. تو یہ وکیلوں کے لیے بھی, ججز کے لیے بھی اس سٹینڈرڈ کو پکڑیں, اس سٹینڈرڈ کو سمجھیں کہ خدا نے جو مقرر کیا ہے, اگر ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے
کوئی فیصلہ ہم سے نہ ہو، مجھ سے یا یہاں کے لندن کے کسی جج سے، جس سے جو ہیومن بینگ ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے جو طلاق ہے، طلاق بیسکلی یہ خدا کیوں کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں ملاکی کتاب میں کہ آئی ہیٹ اٹ، کیونکہ طلاق دو رشتوں کا قتل ہے. میں اس کو قتل کہوں گا، یہ قتل ہے، اور یہ خاندانی رشتوں کا قتل ہے. یہ نہیں کہ کوئی قتل وہ مرڈر، یہ کہ میں ایک اسپرچل سینس لے رہا ہوں. اور اب دیکھیے میں نے یہ جو آپ کو 10 احکام کا کارڈ دکھایا، یہ جو میں نے اپنے چرچ کے لوگوں کو دیا ہے، یہ جو کہ وہ اپنے گھروں میں لگائیں، بچوں کو سکھائیں 10 کمانڈمنٹس. اب اس میں دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو چھٹا کمانڈمنٹ ہے، یہ جہاں میری انگلی ہے، دیکھیے انگلش میں اگر میں لے کر، چھٹا کمانڈمنٹ کیا ہے؟ چھٹا جو 6 ہے وہ کیا ہے؟ thou shalt not. نوٹ کریں کہ کیا ہے؟ thou shalt not kill. دیکھیے تو قتل نہ کرنا، قتل، اور پھر 7واں تو زنا نہ کرنا، اور پھر 8واں تو چوری نہ کرنا. تینوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. دیکھیے جب زنا ہو رہا ہے یا انڈر گراؤنڈ تو اس میں چوریاں بھی ہو رہی ہیں، اور ایک تو خون نہ کرنا. تو جب خدا کا کلام کوئی نیگیٹو بات کہہ رہا ہے نا thou shalt، تو اس کا پازیٹیو ہم نے کیا کرنا ہے؟ thou shalt not kill. اگر وہ کہتا ہے thou shalt not kill تو اس کے اپوزٹ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لائف کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سینکٹیٹی آف لائف جو ہے، جو زندگی خدا نے ہیومن لائف دیا، اس کی سینکٹیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے لائف انسان کو نہیں مارنا. یہاں تک کہ یہ دیکھیے یہ خدا کے کلام کا سختی سے، اور اس کی پنشمنٹ بھی ہے، سزا بھی ہے. تو اور پھر دیکھیے پھر زنا نہیں کرنا، اس کا فوراً 7واں ہے. اور پھر چوری نہ کرنا. اور یہ دیکھیے کہ جو اگر جو زنا نہیں کرنا تو اس کے اپوزٹ خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ پازیٹیولی وی مسٹ پروٹیکٹ میرج، وی مسٹ پروٹیکٹ میرج اینڈ دا سینکٹیٹی آف میرج لائف. ہاں جی جی ایک اور بھی نا، ایک لا جو انگلش لا قوانین بنے، ظاہر ہے کہ جو ریاستی قوانین یا پرسنل لا میں ہم اس کو کہتے ہیں میرج یا ڈائیورس لا، تو اس میں جو ہے وہ تھا کہ اپنی بیوی کو یا میل کو، دونوں کو، کہ وہ یہ ثابت کر اڈلٹری. تو کیا یہ جو ضروری ہے یا طلاقیں یہ ریزن ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں کہ کئی عورتیں یا کئی وہ خاموشی سے مر جاتی ہیں یا خودکشی کر لیتی ہیں، یا خودکشی سے یہ مراد نہیں کہ وہ پریکٹیکل کرتے ہیں جیسے چوری نہ کرنا، یہ کافی ساری جو ایسی ہیں. تو کیا جو ہے وہ طلاق لینا ضروری ہے، یا دوسرے معنوں میں جو ہے کہ وہ اڈلٹی ثابت کریں اور طلاق لے لیں؟ اصل میں تو یہ بحث اس طرف ہی چل رہی تھی شق نمبر 7 اور شق نمبر 10 پہ، کہ جو ہے وہ قوانین سخت ہیں اور بڑا مشکل ہے طلاق لینا، یا اس کو آسان کیا جائے. کہ جو معاملہ جہاں سے ہوا ہے کہ بہت ساری، کیونکہ پرانا لا ہے، اگر ہم جائیں تو بائبل تو فار ایور ایک ہدایت دیتی ہے، وہ آج اور کل میں فرق نہیں بتاتی. تا زندگی بھر یا تا قیامت کہہ لیں کہ اس میں نہ رد و بدل کوئی کر سکتا ہے نہ نہیں. لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ جو ہے وہ لا کے قوانین کو آسان کیا جائے، طلاق کو آسان کیا جائے، دوسرے معنی میں یا اس پہ اڈلٹی کا الزام لگایا جائے، یا اس طرح کے کافی ساری باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو دیکھیے اچھا جی یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ پاس کریں میں اس کو تھوڑا سا دیکھیے. اڈلٹری لگانے کی الزام لا کے ٹوٹلی رانگ ہے. اگر اڈلٹری زنا ہوا ہی نہیں تو یہ تو شرم کی بات ہے کہ کوئی ایسا سوچے بھی کہ جو ہے کسی کے. دیکھیے کہ میں اس کی طرف آؤں گا، متی کی انجیل کی طرف. آپ نے یہ جو ابھی بات کی، اس کو یہ بھی میرے ایک آپ کی گفتگو کا ایک حصہ ہے. تھوڑا سا یاد دلاتے جائیں، ہمارا ٹائم کتنا رہ گیا ہے کہ یہ کتنا ٹائم ابھی ہے؟ میرا 10 منٹ ہیں ہمارے پاس. 10 منٹ میں ایک دو اور کویسچن تھا بڑا ضروری، یا پہلے آپ اس کو کریں واضح پھر میں آپ کو لیتا ہوں. اچھا میں اس میں مجھے لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ جو ہے نا، یہ ٹاپک میں نے شروع میں کہا تھا یہ بہت بڑا ہے، اس کے پہلو بعض ایسے ہیں.
آپ کو میری طرف سے بھی دعوت ہے، اس کا سیکنڈ پارٹ کر لیں. ابھی آپ دیکھیں، اس کو ہم رش نہ کریں کہ یہ جلدی سے کریں گے، وہ پھر وہ کیا اس کی جو ہے نا وہ تشنگی سی رہ جائے گی، اور پھر وہ ہم نا وہ باتوں کو ادھورا چھوڑ دیں گے. میں چاہتا ہوں اس کو ہم پورا کریں. تو اگر مناظرین سامن برداشت کریں تو ایک اور پروگرام کا انتظار کر لیں، ہم اس کو سیکنڈ پارٹ بھی کر لیں گے. آج اس کو فرسٹ پارٹ میں کہہ دوں گا کہ اس کو ہم فرسٹ پارٹ کہہ لیں. یہ فرسٹ پارٹ ہے کہ دیکھیے، چلے اس کو ہم فرسٹ پارٹ، کیونکہ اگر یہ پریشر ہوگا کہ ہم نے ایک میں سب کچھ دینا جواب، تو وہ پھر وہ دیکھیے وہ پھر انصاف نہیں ہوگا. اس میں جو ہے وہ بڑا جو سات شک ہے، وہ جسم فروشی، کتنا کچھ ہے، وہ بدکاری، دیکھیے یہ جو آپ الزامات، کافی سارے ایسے ہیں جس پہ بات کرنا بھی میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ کن شرائط پہ جو ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، آپ نے آرٹیکل ضرور پڑھا ہوگا کہ اس نے ایک ڈینامینیشن کو اسپیشل ٹارگٹ بھی کیا کہ ان میں زناکاری بھی ہو جائے، زناکاری بھی ثابت ہو جائے، یہاں تو طلاق نہیں ہوتی. آپ ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ طلاق جو ہے خدا کو سخت ناپسند ہے. لیکن اگر ہم اس طرف جائیں تو پھر یہ ٹارگٹ یا کہنا کہ جی فلاں مذہب میں فلاں ڈینامینیشن میں تو زنا بھی ہو جاتا بھی طلاق نہیں ہوتی، اس کا مطلب وہ فالو کرتے ہیں قانون کو. دیکھیے جب ہم ایک خدا کے قانون کو. ڈینامینیشن، ہاں جی دیکھیے میں جو تعلیم دے رہا ہوں، یہ جو گفتگو میں اس کی جو باتیں ہیں وہ ایسی باتیں ہیں کہ میں نے شروع میں کہا کہ کوئی ایک ڈینامینیشن کی نہیں، بات نہیں، ہم تو خدا کی بات کر رہے ہیں، کلام کی بات کر رہے ہیں ہم. اور وہ ہے ایسی بات ہے جو پکے اصول ہیں، جو فکسڈ ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہ اس پہ کسی کو کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں دینا چاہیے. وہ اس کو خدا کے کلام کی روشنی میں کنسلٹ کرنا چاہیے، خدا کے لوگوں سے، علماء جو کہ قانون ہے، جو خدا کے لوگ جہاں جس ملک میں ہیں وہ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں، جو علماء ہیں مسیحی اور دوسرے. اب دیکھیے، اب یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ بائبل مقدس جو ہے، اس نے اگر چلیں طلاق کی گراؤنڈ لے لیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ طلاق کی بائبل مقدس میں جو یسوع مسیح کے پاس ایک سوال، چلو متی کی آپ نکالیں، متی کی انجیل 19 باب، یہ 19 کا جو یہ اسی کو آج لے لیں اور پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، اور پھر یہیں سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم پارٹ 2. پھر مجھے ابھی اور آپ کو بھی پتا کہ ہم نے کہاں تک کور کیا ہے، اور ابھی بہت کچھ رہتا ہے، کچھ اور باتیں بھی ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ یہ جو بات ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلے، تاکہ اس کو جو ہے ہم جو بات کو جو ہے نا جس لیں اس کو سیریسلی جائے. متی کی انجیل اس کا 19 باب آپ ذرا پڑھنا شروع کریں، متی کی انجیل پہلی آیت سے، کیونکہ آپ کے پاس بھی بائبل مقدس ہے. اور یہ یسوع مسیح کے پاس ایک سوال آیا طلاق کے تعلق سے، اور یہ آزمانے کے لیے تھا کہ یسوع مسیح کوئی ان سے منہ سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ نقطہ پکڑیں. کریں ذرا بات. ہاں جی پڑھیں. جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ گلیل سے روانہ ہو کر یردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا، اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور اس نے انہیں وہاں اچھا کیا. اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ رک جائیں ذرا، پاز کریں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ. یہ دیکھیے، اب جب یہ سوال یسوع مسیح کے پاس وہ لائے تو ان کی انٹینشن دیکھیے کہ وہ یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے، ان کی جو فریسی تھے وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو آزمائیں اور ٹیسٹ کریں. اور یسوع مسیح کے پاس جب بھی وہ آتے تھے، کامل یسوع سے وہ ان کا فیس ہوتا تھا. دیکھیے یہ کامل یسوع جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ان کی ذات جو ہے لاسانی ہے، اور انہوں نے جو کلام کیا، جو ٹیچنگ دی، ہر لفظ جو ہے وہ زندگی دیتا ہے، لائف گیونگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہ یسوع کو ایسے کہیں کو غلطی کرے، یسوع مسیح نے کوئی غلطی نہیں کی. انہوں نے اب دیکھیے یہ کیوں سوال لائے، کیونکہ پہلی صدی عیسوی میں جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، اور کیا تھا وہاں پہ 2 schools of thought تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اسکول آف تھاٹ، اور یہودیوں میں 2 schools of thought تھے. تو ان میں ایک اسکول آف تھاٹ تھا، وہ کہتے تھے کہ کسی بھی وجہ سے، جس طرح آپ نے وہ آرٹیکل بھیجا وہ کیا ہے
جس کے لیے کہ جو وہ چاہتا ہے زنا کے بغیر بھی مجھے اجازت ہو کہ طلاق دے دوں، وہ لاہور والا جو آپ نے بھیجا تھا مجھے جی آج جی ہی، جی 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 تو وہ اس میں ہے کہ وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ، وہ یہودیوں کا ایک گروہ کہتا تھا، وہ ذرا لوس تھے، فری تھے، وہ کہتے تھے فریڈم ہونی چاہیے، آزادی، کہ جب ہمارا دل کرے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہی جو نو گراؤنڈ والی جو گراؤنڈ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ابھی جو بات چل رہی ہے اس قسم کی ایسے آئیڈیا ہوں تو، اور خداوند یسوع مسیح نے جب جواب دیا تو وہ جو اسکول آف تھاٹ تھا، ایک وہ کہتا تھا کہ جی کوئی بھی وجہ ہے تو ہمیں اجازت ہونی چاہیے، فریڈم، وہ اسی لیے تو کہتے ہیں، ابھی وہاں سے آگے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن تھوڑا سا میں نے پاز کروایا آپ کو کہ وہاں پہ کوئی بھی اینی کاسٹ، تو اور وہ اسکول آف تھاٹ تھا، وہ تھا فریڈم والا، لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ تھا وہ ٹریڈیشنل تھا، جو خدا کے قانون کو کہتا تھا اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، خدا نہیں بدلا، خدا کا قانون جو ہے نہیں بدلا، قانون تو اچھا ہے، قانون تو ہماری بھلائی کے لیے، قانون ہمارے کو نقصان کے لیے نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مجھے قانون نہیں اچھا لگتا، بھائی خدا کے بندو، قانون جو ہوتا ہے یہ ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے خدا ہمیں دیتا ہے، اس میں نے وہ شروع میں کہا ہے کہ طلاق جب ہوتا ہے تو رشتوں کا قتل ہوتا ہے، بچے جدا ہو جاتے ہیں، ستیاناش ہوتا ہے، لیکن جہاں ہیپی میرج ہو، یہ نہیں کہ کچھ دنیا میں مجھے کوئی کامل جوڑا دکھائے، کامل تو یسوع خدا کی ذات ہے، لیکن جو ہے محبت میں بڑھنا ہے، لو گرو کرتی ہے، تو اب وہ کہتے تھے کوئی وجہ ہمیں فریڈم، لیکن نہیں، یسوع مسیح نے ان کو کیا جواب دیتے، اور دوسرا تھا یسوع مسیح کا جواب ہے کہ اونلی، صرف ایکسپشن ہے، نہیں سوری، ایکسپشن ہے کہ اڈلٹری اگر ہے، لیکن یسوع مسیح کا سٹریس یہاں بھی نہیں ہے کہ وہ جو اڈلٹری وہ جو ہے، دیکھیے یسوع مسیح جو ہے وہاں بے جوڑوں کے درمیان معافی، فورگیونیس کا بھی ایلیمنٹ ہے، ریپینٹنس کا، لیکن ایک گراؤنڈ ہے جس کو وہ یسوع مسیح نے کہا ہے، لیکن یسوع مسیح نے ان کو توجہ دوائی کہ زور زیادہ طلاق پر نہیں، اوریجنل آرڈر پر جاؤ، جو شروع میں وہی پیدائش کے پہلے 2 ابواب کی طرف یسوع مسیح لے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے بہت غور طلب بات ہے۔ اب دیکھیے ہمارے کئی دفعہ کلچر میں ہوتا ہے، مشرق کی کلچر میں بھی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے جو پنجابی میں وہ کہتے ہیں، یہ ایک گروہ جو کہتا ہے نا فریڈم ہونی چاہیے، تو وہ بہانے بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح آپ پنجابی میں کہیں ایک محاورہ کہ جی آٹا گن دی ہل دی کیوں میں، یہ دیکھیے وہ آٹا گونتے ہوئے تو اس نے ہلنا ہی ہے، تو یہ ہاں جی آگے پڑھتے جائیں، آگے اب جائیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ شکریہ، بڑی مہربانی، دیکھیے وقت بھی ختم، کتنے منٹ رہ گئے دیکھیے، میرے پاس گھڑی سامنے نہیں، آپ میرا لے 1 منٹ رہ گیا ہے ہمارے ہاں جی، پاس اب یہاں سے جی میرا خیال کافی ہے آج کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو آپ ٹو بی کنٹینیوڈ ہم کہیں گے، میں بھی کہتا ہوں کہ یہاں سے ایسے میں نہیں چاہتا کہ ہم جلدی سے اس کو تو ہم پاسٹر جی ایک وکیل ہے ہمارے ساتھ، بہت اچھے وکیل، سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر شارٹلی تھوڑا سا اس کو آج کی گفتگو کو سمیٹ لیں تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ نہیں، سمیٹ اسی آیت میں سمیٹ دیتے ہیں ہم، یسوع مسیح کی بات، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے، یہ اس کی جو خدا کا شکر ہے کہ آج جو ہے دیکھیں یہ نکاح کے وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تک موت جدا نہ کرے اور جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے، اور دیکھیے اسی سے آگے ہم چلیں گے پھر نیکسٹ ٹائم، کیونکہ میں نے کہا 2 حصوں میں ہم اس کو پروگرام کو کر رہے ہیں، تو یہ ٹو بی کنٹینیو۔ ہاں جی، اوکے جی، شکریہ سر۔ ناظرین، آج آپ نے پاسٹر علی شاہ جان کو سنا بھی، اور کافی باحوالہ معاشی سماجی بھی مسائلیں آئیں، لیکن یہ ایک نشست میں یا ایک گھنٹے میں ختم ہونے والا سبجیکٹ نہیں ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، جہاں سے روکا ہے وہیں سے لیں گے، اور میں پہلے جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ ہم اس کے قانونی پہلو بھی دیکھیں گے،
कानून भी क्यों जरूरत क्यों पड़ी, हालांकि जब सैमुअल नबी से कहा कि हमें जो है वो बादशाह चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बादशाह क्यों चाहिए, बादशाह ये करेगा, जुल्म करेगा, आपकी बेटियों को ले जाएगा, बहुत कुछ है। लेकिन लोगों ने जिद की। ये जो कवानीन जिसको हम रियासती कवानीन कहते हैं, और हम तो बीइंग अ क्रिश्चियन, रियासती कानून हम पे लागू नहीं होते, हमारे पर्सनल लॉ है, क्योंकि हम एक इस्लामिक स्टेट में रहते हैं। हमारा इंसाफ हमारे पर्सनल लॉ के मुताबिक होना चाहिए। ये कोई हतमी बात नहीं है, बड़ी लेकिन बहस। देखें, आप जी देखिए, आप कह रहे थे 1 मिनट रह गया, मैं इसको अब इसको रखें नेक्स्ट टाइम के लिए, मेरी दरखास्त नहीं, है, मैंने क्योंकि समेटना तो होता है कि लोगों नहीं को थोड़ा नहीं सा। नहीं, आप जी अपने तौर पे समेट लें, मैंने जो कहना था वो कह दिया है जी कि जी देखिए जो जी। यीशु मसीह की वो तो बात को, हाँ जी, फिर इस पर इसलिए जब भी हम कोई फैसला लेते हैं उसको सोच विचार और काफी देर में भी लेते हैं। मैं एक बात यहाँ पे मेरा हाल वाजिया नहीं हो पाई थी कि इंग्लैंड में जब तलाक का होता है तो वो काउंसलिंग के लिए उनको एक बकायदा टाइम दिया जाता है। जज जो है वो अलग अलग दोनों को वजूहात भी पूछता है, काफी टाइम लगता है, एकदम नहीं होता। ये भी जो हमारे मशरकी या पाकिस्तान के नाजरीन हैं वो जरूर समझे कि ऐसे नहीं होता, गे दालत गे तरीके पड़ी और वो तनसीखे नकाह हो गया, एक टाइम लगता है। ये इसको लेके चलते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद पर कि आपको कुछ ना कुछ नाजरीन ज़रूर मिला होगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको भी लेके और आगे लेकर इसको जितना भी समझ वो समझें। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और दुआ में भी रहें, और खुदा से ज़रूर दुआ किया करें कि हमारी इस दुआजी ज़िंदगी और रहे, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट जो आपके बच्चे होते हैं वो भी मुतासर होते हैं। ब्रोकन फैमिली में जब आ जाते हैं तब बच्चे भी सर्वाइव करते हैं। वो जो एक तलाकशुदा औरत होती है, उस माशरे मशरकी माशरे को देखो, वो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। थैंक यू सो मच।